बेहतरीन। मैं इसे स्पीच नहीं कहूँगा बल्कि दिल की आवाज़ कहूँगा। और फिर छोटों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जब बड़े साथ होते हैं तो, और बेफिक्र होकर के चलते चलें। वही है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लेकिन मैं अकेला नहीं चला था, मेरे साथ मेरे भाई चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया से आए हुए हमारे मेहमान, जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद। अब देखिए, जो चीज़ हम पेश करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं, उसका मॉडल असल में वो 20 साल पुराने, 18 साल पुराने हमारे साथी हैं। मदरसे से हमने एक ज़िंदगी शुरू की थी और ये इरादा बनाया था आगे चल के जब आप खुली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि जहाँ से दोनों चीज़ें एक साथ चलें। तो उन्होंने उधर मेहनत की और वो एक तरफ पूरे मौलाना है, आलिम है, और दूसरी तरफ ये है कि वो बीएड, एमएड और एमए, और इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उस्ताद। उनको मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि वो अपने बेहतरीन मशवरों से हमें नवाजें। मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार आलम साहब, और आपकी पीएचडी भी कंटिन्यू है, पीएचडी भी आपकी चल रही है और वो आप टीचर भी हैं। अब आपके सामने मौलाना मोहम्मद। जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में। मेरे अजीज तलबा और उनके असातिज़ा कराम, उनके वालिदैन और स्टेज पे तलबा मेहमानान कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात, कल्चरल एक्टिविटीज और कल्चरल प्रोग्राम के बाद दिल में आ जाती है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देख करके बड़े तुगलक हो चुके होते हैं, मजीद ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों से एक या दो बात 2-4 मिनट में अर्ज करना चाहता हूँ। जरा गौर से आप समाप्त करने की कोशिश करें, शायद उनमें से आपके लिए कोई एक अच्छी बात आ जाए और आपकी जिंदगी या बच्चों की जिंदगी के लिए वो बेहतर साबित हो जाए। यूनिवर्सिटी और मदारिस, इन दोनों का तजर्बा मुझे बजाते खुद है, और उस तजर्बे से जो अब तक नजरिया कायम हुआ है, जो अब तक थॉट्स बने हैं, जो फिलॉसफी डेवलप हुई है, उस फिलॉसफी में सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ये आई कि इस वक्त मुल्क को, कौम को और बिलखुसूस खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को, हम और आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है वो इस्लामिक ओरिएंटेड स्कूल की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख करके खुशी हुई कि मुरादाबाद के एकता विहार में इस्लामिक ओरिएंटेड स्कूल HM प्ले स्कूल के नाम से मौजूद है। ये खुशी की बात है। इस्लामिक ओरिएंटेड स्कूल की जरूरत क्यों है? उसकी जरूरत इसलिए भी है कि अगर हम और आप किसी को पढ़ाना चाहें, किसी को स्कूल भेजना चाहें, तो किन बुनियाद पर हम स्कूल भेजेंगे? जाहिर है बिल्डिंग देख करके भेज सकते हैं, वहाँ की तालीम देख करके भेज सकते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके भेज सकते हैं, वहाँ के रिजल्ट को देख कर भेज सकते हैं। यानी कि स्कूल भेजने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर्स होंगे, जो नापने का तरीका होगा, वो कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर हम में से किसी ने वहां के अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ये नहीं देखा कि वहां के असातिज़ा के अंदर किस तरह की सलाहियतें मौजूद हैं, क्या वो अपने वालिदैन के, अपने असातिज़ा के, अपने मुल्क के, अपने कौम की
تئیں محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں دیکھ پائے آپ تو شاید کہ آپ بچے کو ایسے اسکول میں داخل نہیں کرا پائے ہیں جو آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہر اسکول ایک کامن چیز آپ کو دے سکتا ہے، وہ ہے نالج۔ آج تو نالج سبھی کے پاس ہے، لیکن کیا وہ نالج کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کے اندر اسپرٹ بھی پیدا کر پا رہا ہے یا نہیں؟ آپ کے بچوں کے اندر اخلاقی صلاحیتیں پیدا کر پا رہا ہے یا نہیں؟ آپ کے بچے کے اندر مورل ویلیوز کی تربیت پیدا کر پا رہا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اسکول آپ کے بچوں کے اندر اخلاقی تربیتیں بھی دے رہا ہے، جیسے کہ اردو میں عام طور پر یہ استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت، کبھی بھی ہمارے یہاں صرف ایجوکیشن کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، ہمیشہ یہ ایجوکیشن کے ساتھ تربیت کا لفظ جڑا ہوا ہے، تعلیم و تربیت۔ تو جس اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت ہو، ایسے اسکول میں اگر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں گے، اپنے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں دیں گے تو شاید رزلٹ مثبت آئے گا۔ وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایجوکیشن بہت اوپر ہے لیکن اخلاق اتنے ہی نیچے ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے فوکس جو کیا ہے، ہم نے جو توجہ کی ہے وہ صرف اور صرف ریزلٹ اورینٹڈ اسکول میں توجہ کی ہے۔ وہاں کے اخلاق کیسے ہو یہ نہیں معلوم، وہاں کی تربیت کیسی ہو رہی یہ بھی نہیں معلوم، وہاں کا ماحول کیسا ہے یہ بھی نہ ہو، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور وہاں کے اساتذہ کیا کرتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں جہاں کے منتظمین سے لے کر اساتذہ تک سبھی کے سبھی تعلیم و تربیت کا ایک پیکر ہو۔ اگر تعلیم و تربیت کا پیکر نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کے بچوں کی تربیت دے پائیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے، ایک فلسفی ہے، آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں، بچوں کا جو ذہن کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ذہن کا ڈیولپمنٹ جس کو بولتے ہیں، گروتھ جس کو بولتے ہیں، 2 سال کی عمر سے لے کر کے 6 سال کی عمر تک سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ بچہ 3 سال کا ہے تو اسے چھوٹا مت سمجھیے، 4 سال کا ہے اس کو چھوٹا مت سمجھیے، 2 سے 6 سال کی عمر کے درمیان سب سے زیادہ لرننگ اس کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کے پاس آموزش ہوتی ہے، سیکھتا سب سے زیادہ ہے وہ۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی ایسے اسکول میں داخلہ ہو گیا بچوں کا، پرائمری اسکول میں، پلے اسکول میں، دوسری میں، تیسری میں، جہاں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جہاں کے کردار اچھے نہیں ہیں، جہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، جہاں کی آب و ہوا اچھے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ وہاں کی تمام برائیاں جو موجود ہوں گی وہ آپ کو گھر میں لے کر کے آئے گا، اور پھر بولے گا پاپا ایسی بات نہیں ہے، سب تو ایسے بات کرتے ہیں، میم تو ایسے بولتی ہیں، آپ صحیح نہیں ہیں۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ چیز روک ہی نہیں پائیں گے، وہ اپنے آپ وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اس لیے اسلامک اورینٹڈ اسکول جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہو، تربیت کا بھی خیال رکھا جاتا ہو۔ ایک دوسری بات آپ سے اور عرض کروں گا اور اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے کسی ایسے اسکول کو پا لیا جہاں پر اسلامی ماحول میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو کیا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں، پیرنٹس خاص طور پر، کیونکہ بچوں سے آج بات نہیں کر رہا ہوں تو اس لیے پیرنٹس کی طرف میں متوجہ ہوں۔ اگر اچھے اسکول میں آپ نے داخلہ کرا دیا تو کیا آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی؟ زیادہ تر لوگ اسی شیطانی وسوسے میں رہتے ہیں کہ میں نے فلاں صاحب کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیا اور میں بری ذمہ ہو گیا۔ آپ یقین جانیے کہ آپ نے ابھی اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تو ادا کر لی ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں میں سے بہت ساری ذمہ داریاں جو آپ نے ابھی ادا نہیں کی آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ فلپ ہو جائیں گے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جو ایجوکیشن کی جو سینٹرز ہوتے ہیں، یعنی ریسورسز ہوتے ہیں، وہ جہاں اسکول ایک ریسورس ہے، اسکول جہاں ایک ایجوکیشنل ایجنسی ہے، اسی طریقے سے گھر بھی ایجوکیشنل ایجنسی ہے۔ بچے جہاں کھیلتے ہیں، بچوں کا پلے گراؤنڈ بھی ایک ایجوکیشنل ایجنسی ہے۔
بچے جن دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ دوست بھی ان کے ایجوکیشنل ایجنسی ہے. بچے جس گھر میں جاتے ہیں وہ گھر بھی ایجوکیشنل ایجنسی ہے. یعنی کہ صرف اسکول ایجوکیشنل ایجنسی نہیں ہے. یعنی بچے صرف اسکول میں ایجوکیشن نہیں حاصل کرتے ہیں, گھر میں بھی حاصل کرتے ہیں, پلے گراؤنڈ میں بھی حاصل کرتے ہیں, وہ اپنے گروپس میں بھی حاصل کرتے ہیں, اور جس گھر میں جاتے ہیں اس گھر میں بھی حاصل کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہاں اسکول میں بچے فارمل طریقے سے میتھس پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, ہسٹری پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, انگلش پڑھ رہے ہیں, دوسری چیزیں پڑھ رہے ہیں. اور اسکول کے باہر جو ہے وہ غیر شعوری طور پر انکانشیسلی وہ تمام چیزیں جو وہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں وہ اس کے دماغ میں اسٹور ہو رہی ہیں اور وہ سیکھ رہا ہے. زبان وہ مجھ سے نہیں کہے گا میں یہ سیکھ رہا ہوں, وہ عمل میں دکھا لیتا ہے کہ وہ اس سے سیکھ کر کے آیا ہے. اس لیے اب جو دوسری ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے پاس, دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے والدین کے اوپر, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی وہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے جو ماحول اسکول میں ہے. اگر اس نے اسکول کے ماحول کے حساب سے اپنے گھر کو نہیں ڈھالا ہے تو بچے کنفیوژن کا شکار ہوں گے کہ میرے والدین صحیح یا میرے اسکول والے صحیح ہیں, اور پھر اسی کنفیوژن میں وہ آگے بڑھیں گے اور پھر ان کی زندگی میں ایک دراڑ پیدا رہ جائے گی. اب سوال بھی یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ خرچ کر کے اچھے اسکول میں کسی بچے کو ہم نے بھیج دیا تو اب ہم کیسے کیا کریں؟ یاد رکھیے, بچے زبان بول کر کے نہیں سیکھتے ہیں, بچوں کو آپ ڈانٹ کر کے نہیں سکھا سکتے, بچوں کو آپ لاٹھی لے کر کے نہیں سکھا سکتے, بچوں کو آپ جھڑک کے نہیں سکھا سکتے. بچوں کو جو چیز سکھانی ہے, اگر بچوں کو بڑوں کا ادب سکھانا ہے تو آپ کو خود پہلے مؤدب ہونا پڑے گا, آپ کو خود پہلے بڑوں کا ادب کرنا ہوگا. گھر کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا, ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ جس ماحول میں بچے کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ والد صاحب سے اچھے سے بات کرتے ہیں. آپ اپنے والد صاحب سے اچھے سے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے وہ سیکھ لیا ہے, چاہے اس سے آپ بولیں یا نہ بولیں, اس نے لرن کر لیا, اس نے سیکھ لیا کہ مجھے اپنے بڑوں کے ساتھ اچھے سے ہی بات کرنی ہے. اگر آپ نے اپنے بڑوں کو جھڑکا اور اپنے بچے کو بڑے سے جھڑکتے ہوئے دیکھ کر کے کہا کہ بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ اور سکھا رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے, دوسری جو ذمہ داری ہماری ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس ماحول میں بچوں کو زبان سے بولنے کی ضرورت کم ہو. ہم اپنے کردار, اپنے عمل, اپنے رویے سے بچوں کو سکھا دیں, بچوں کو بتا دیں کہ ایسا بننا چاہیے یا ایسے زندگی گزارنی چاہیے, تب جا کر کے ہم کچھ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اندر بھی تبدیلی لانا چاہیں گے, گھر کو اچھا بنانا چاہیں گے, اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا چاہیں گے, تو یہ ایک دن کا کبھی کام نہیں ہے, 2 دن کا بھی کام نہیں ہے. شعوری طور پر کانشیسلی اگر ہم نہیں کر پاتے تو جب تک بچے کے سامنے ہم موجود ہیں ہمیں پک کرنی پڑے گی, اچھا بننے کی پک کرنی پڑے گی, تاکہ برے اثرات بچوں تک نہ پہنچ پائے. اور پھر ہمیں خود سیکھنا پڑے گا, ہمیں خود لرن کرنا پڑے گا, ہمیں خود اپنے رویے کو بدلنا پڑے گا, تب جا کر کے ہم اپنے بچوں کے رویے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ورنہ پھر یہی ہم کہتے رہیں گے کہ بچہ بڑا نافرمان ہے, بچہ ایسا کرتا ہے, بچہ ویسا کرتا ہے, بچے نے یہ کر لیا, سارا بلیم بچوں پہ. بچپن میں غلطیاں ہم سے, پیرنٹس سے جو غلطیاں ہوتی ہے وہ یہی کہ بچپن میں وہ تمام اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. 2 سال کا بچہ ہے, گالی بک دیا, ہنس کے اڑا دیا. 2 سال کا بچہ ہے, کسی کو تھپڑ مار دیا, تو اچھا کیا بیٹا تم نے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اس کے لاشعور میں جاتی رہیں گی تو جب وہ بڑا ہوگا تو وہی لاشعور میں گئے ہوئے انفارمیشن, معلومات, وہ اس کے رویے اور اس کے عمل میں آنے شروع ہو جائیں گے. ایک شعر کے ساتھ اپنی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی قصر عظیم,
اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی قصر عظیم فتح حیرت سے کسی غیر کی تعمیر نہ دے. بہت شکریہ.